क्या हो अगर आपकी जिंदगी का सबसे तारीक दिन दरअसल आपकी तकदीर का सबसे रोशन मोड़ हो। क्या हो अगर जिसे आप बर्बादी समझ रहे हैं वही अल्लाह की तरफ से एक खुफिया इंतखाब हो। और क्या हो अगर आपसे सब कुछ इसलिए छीना जा रहा हो ताकि आपको वो दिया जाए जो कभी छीन ना सके। एक लम्हा रुक कर सोचिए, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब अपने भी अजनबी लगने लगें, जब इज्जत मुकाम दौलत सब हाथ से निकल जाए, तो क्या ये वाकई अंजाम है या ये आगाज है एक ऐसे सफर का जिसका रास्ता सिर्फ मुंतखब लोगों को दिखाया जाता है। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि पर्दों के पीछे छुपी हुई हकीकतों को बेनकाब करते हैं। वो हकीकतें जो दिल को हिला देती हैं और रूह को बेदार कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जिसे आम लोग बदकिस्मती समझकर रद्द कर देते हैं, मगर अहले नजर इसी में अपनी पहचान तलाश करते हैं। हम जानेंगे क्यों बाज लोगों से अल्लाह खुद सब कुछ छीन लेता है, रूहानी दिवालियापन क्या है और ये कैसे इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। फकर की असल हकीकत क्या है और क्यों यही सबसे बड़ी दौलत है। और वो कौन सा लम्हा होता है जब एक टूटा हुआ इंसान अल्लाह का मुंतखब बंदा बन जाता है। ये कोई आम मौजू नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया मगर अल्लाह ने चुन लिया। तो आइए खामोशी से दिल को संभाल कर इस सफर का आगाज करते हैं, जहां सब कुछ खोकर इंसान सब कुछ पा लेता है। कभी आपने गौर किया है कि इंसान अपनी कामयाबी को किस चीज से नापता है? ओहदा, दौलत, शोहरत और लोगों की नजरों में अपनी कीमत। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम कामयाब हो और अगर तुम्हारे हाथ खाली हैं तो तुम नाकाम हो। मगर क्या ये मेयार वाकई सच है या ये सिर्फ एक ऐसा फरेब है जिसने पूरी इंसानियत को एक अंधी दौड़ में लगा रखा है? हकीकत यह है कि दुनिया का निजाम तुम्हें देता भी है और छीनता भी है, मगर जब अल्लाह देता है तो वो आजमाइश होती है और जब अल्लाह छीनता है तो वो इंतखाब होता है। वो लम्हा याद करें जब सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक बगैर किसी वजह के सब बिखरना शुरू हो गया। काम में रुकावटें, रिश्तों में फासले, इज्जत में कमी और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी। आपने और ज्यादा कोशिश की और ज्यादा मेहनत की, मगर जितना संभालने की कोशिश की चीजें उतनी ही तेजी से हाथ से निकलती गईं। यही वो लम्हा होता है जिसे अहले मार्फत अजीम महरूमी कहते हैं। ये वो मरहला है जहां इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं बचा पाता, जहां उसकी सारी मंसूबाबंदी, सारी हिकमत, सारी चालाकी नाकाम हो जाती है। और यही वो जगह है जहां एक आम इंसान टूट जाता है मगर एक तालिब जाग जाता है, क्योंकि ये महरूमी हादसा नहीं होती, ये एक तरतीब होती है, एक इलाही तरतीब। अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सहारे खत्म करता है वो चीजें जिन पर तुमने भरोसा किया होता है, लोग, वसाइल, मुकाम, यहां तक कि तुम्हारी अपनी काबिलियत, सब कुछ एक एक करके हटाया जाता है। क्यों? ताकि तुम्हें यह दिखाया जा सके कि तुमने जिन चीजों को अपना सहारा समझ रखा था वो दरअसल तुम्हारी जंजीरें थीं। यही अजीम महरूमी दरअसल एक सफाई का अमल है, एक ऐसा अमल जो तुम्हारे अंदर से हर उस चीज को निकाल देता है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही थी। मगर इस लम्हे में ये सब कुछ तबाही लगता है, दिल चीखता है, जहन सवाल करता है और रूह एक खामोश इंतजार में चली जाती है। यही वो मुकाम है जहां फैसला होता है, या तो इंसान दुनिया के पीछे और ज्यादा भागेगा या वो रुक कर ये सवाल करेगा, या अल्लाह तू मुझसे क्या चाहता है। और जैसे ही ये सवाल दिल की गहराई से निकलता है सफर बदल जाता है, क्योंकि अब तुम दुनिया को नहीं अल्लाह को तलाश करना शुरू कर देते हो। और यही वो पहला इशारा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो जवाल नहीं बल्कि इंतखाब है। जब सब कुछ छिन जाता है तो हकीकत में क्या टूटता है? दौलत, रिश्ते, मुकाम नहीं, सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है तुम्हारा नफ्स।
وہ نفس جو لوگوں کی نظروں میں جیتا ہے، جو تعریف پر پلتا ہے، جو عزت کو اپنی پہچان سمجھتا ہے اور جو ہر وقت یہ سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، یہی وہ سماجی نفس ہے جو تمہیں دنیا کے سامنے ایک کردار ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تم مسکراتے ہو حالانکہ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہو، تم مضبوط بننے کا ڈرامہ کرتے ہو حالانکہ تم بکھر چکے ہوتے ہو، تم اپنی حقیقت چھپاتے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری عزت باقی رہے، مگر پھر اللہ ایک ایک کر کے وہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ عزت جو تم نے بنائی تھی گرنے لگتی ہے، وہ مقام جس پر تم کھڑے تھے کھسکنے لگتا ہے، وہ لوگ جو تمہارے ارد گرد تھے دور ہونے لگتے ہیں اور تم اکیلے رہ جاتے ہو۔ یہ تنہائی سزا نہیں ہوتی، یہ ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں تم پہلی بار خود کو بغیر کسی نقاب کے دیکھتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نفس اپنی آخری جنگ لڑتا ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے واپس آ جاؤ، دوبارہ وہی سب کچھ حاصل کرو، لوگوں کو دوبارہ متاثر کرو، اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لو، مگر اندر کہیں ایک اور آواز آتی ہے، خاموش مگر سچی، اگر وہ سب تمہاری حقیقت نہیں تھا تو کھونے کا غم کیوں؟ یہ سوال نفس کے لیے زہر ہوتا ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ جھوٹ پر کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسی پہچان جو دوسروں کی نظروں سے بنی ہوتی ہے، اور جب وہ نظروں سے گر جاتی ہے تو نفس کے پاس کھڑے رہنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یہی وہ مقام ہے جسے اہل معرفت نفس کی موت کہتے ہیں۔ یہ موت جسم کی نہیں ہوتی، یہ موت ایک جھوٹی شناخت کی ہوتی ہے، وہ شناخت جو تم نے خود بنائی تھی اور جسے تم نے اپنی حقیقت سمجھ لیا تھا، اور جب یہ شناخت ٹوٹتی ہے تو انسان پہلی بار آزاد ہوتا ہے۔ اب اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی، اب اسے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی، اب اسے کسی کردار کو نبھانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ آزادی آسان نہیں آتی، یہ تب آتی ہے جب تم لوگوں کی نظروں سے گرتے ہو، اور یہی وہ راز ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ جب تم دنیا کی نظروں میں گرتے ہو تب تم اللہ کی نظر میں اٹھائے جاتے ہو۔ تمہارا ٹوٹنا تمہاری ہار نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی موت ہے اور تمہاری اصل زندگی کی ابتدا۔ جب نفس ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اپنی جھوٹی پہچان سے آزاد ہو جاتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت جنم لیتی ہے، ایک خلا، ایک خاموشی، ایک ایسا اندرونی سناٹا جہاں نہ دنیا باقی رہتی ہے نہ خواہشات کا شور۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس سہارا نہیں ہوتا، نہ لوگوں کا، نہ وسائل کا، نہ اپنی ذات کا۔ مگر اہل دل اسی مقام کو پہچانتے ہیں۔ یہی ہے فقر کا دروازہ، فقر جسے دنیا غربت سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ وہ حالت نہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ یہ وہ شعور ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ صرف اللہ سے ہے، اور جب یہ شعور دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ اب وہ کسی چیز پر انحصار نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اب اسے کھونے کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ بچا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک عام انسان ختم ہوتا ہے اور ایک فقیر جنم لیتا ہے، فقیر جو دنیا کے بیچ رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی، جو ہاتھ میں کچھ نہ ہونے کے باوجود دل میں سب کچھ رکھتا ہے۔ یہی فقر کی اصل طاقت ہے، یہ تمہیں دنیا سے بھگاتا نہیں بلکہ تمہیں دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب تم مانگتے نہیں، تم سپرد کر دیتے ہو، اب تم ڈرتے نہیں، تم بھروسہ کرتے ہو، اب تم پکڑتے نہیں، تم چھوڑ دیتے ہو، اور جب تم چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تمہیں خود تھام لیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی پر نہیں کھلتا، کہ جب تمہارے اندر سب کچھ خالی ہو جاتا ہے تو وہی خلا اللہ کے نور کا ظرف بن جاتا ہے، کیونکہ بھرا ہوا دل نور کو جگہ نہیں دیتا، مگر خالی دل اللہ کی تجلیات کا مسکن بن جاتا ہے۔ یہی فقر ہے، یہی آزادی ہے، یہی وہ دروازہ ہے جس کے پار صرف خاص لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اور اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے نہیں تھا،
بلکہ تمہیں اس مقام تک لانے کے لیے تھا جہاں تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے اللہ کے۔ جب انسان فقر کے دروازے سے گزر جاتا ہے اور اس کے اندر کا ہر سہارا ٹوٹ کر صرف اللہ پر آ ٹھہرتا ہے تو ایک نئی حقیقت جنم لیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف بندہ نہیں رہتا بلکہ ایک منتخب روح بن جاتا ہے۔ مگر اس انتخاب کا اعلان دنیا میں نہیں ہوتا، یہ کوئی ظاہری تاج نہیں، یہ ایک خاموش راز ہوتا ہے جو صرف دل جانتا ہے اور اللہ۔ اس مقام تک پہنچنے کا راستہ ہجوم سے نہیں گزرتا، یہ راستہ گزرتا ہے خلوت سے، تنہائی سے۔ وہ تنہائی جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، جہاں کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا ہوتا، جہاں تمہاری آواز صرف اللہ تک پہنچتی ہے۔ دنیا اسے تنہائی کہتی ہے مگر اہل دل اسے ملاقات کہتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی پردہ، بس ایک دل اور اس کا رب۔ مگر یاد رکھو، یہ قرب ایسے ہی نہیں ملتا، یہ قرب اس وقت ملتا ہے جب تمہارا نفس مکمل طور پر جل چکا ہو۔ یہ ایک بھڑکتی ہوئی بھٹی ہے جہاں تمہاری خواہشات جلتی ہیں، تمہارا غرور جلتا ہے، تمہاری خودی جلتی ہے، اور جب سب کچھ جل جاتا ہے تو جو باقی بچتا ہے وہ ایک پاکیزہ وجود ہوتا ہے، ایک ایسا وجود جو اب دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ اللہ کے لیے جیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک روحانی فقیر ایک باطنی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ سب کچھ رکھتا ہے، کیونکہ اب اس کا تعلق دنیا سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ اب اسے کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ جس نے سب کچھ کھو دیا ہو اس سے کیا چھینا جا سکتا ہے؟ اور یہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ واپس دنیا میں آتا ہے، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ وسائل پر نہیں، اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے مگر اس کے الفاظ دنیا میں نہیں، معرفت بولتی ہے۔ یہی ولایت کا آغاز ہے، یہ کوئی اختتام نہیں، یہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی زندگی جہاں انسان خالی ہاتھ ہوتا ہے مگر اس کے دل میں ایک ایسی دولت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اگر تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو تو جان لو، تمہارا کھونا، تمہاری محرومی، تمہاری تنہائی، یہ سب کچھ ایک سزا نہیں تھا، یہ سب کچھ ایک انتخاب تھا، اللہ کا انتخاب۔ داستان اردو کے معزز دوستو، اب جب کہ ہم نے روحانی دیوالیہ پن، فقر اور الہی انتخاب کے راز کو سمجھ لیا ہے، آپ کے لیے داستان اردو کی خصوصی ای بکس بھی موجود ہیں جو آپ کے سفر معرفت کو مزید گہرا کریں گی۔ فقر کا راز، باطن کا راستہ، موت اور باطن کے راز، کلندر کی شناخت اور ولایت کے راز۔ ان ای بکس کو حاصل کرنے کی تفصیل ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے پن کمنٹ میں موجود ہے۔ اور آخر میں آئیے ایک دعا کے ساتھ اپنے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی ہر خواہش اور فریب سے آزاد ہو جائیں، ہمیں فقر کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ تیری یاد اور محبت قائم رہے۔ آمین یا رب العالمین۔